अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब सकून रक़्सम किस्त नंबर 27 जो कि तकरीबन इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है, बाहा शाह की कलम से लिखा गया सीज़न 1, इसका अख्ताम होने वाला है। तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। नावल के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कुछ महीने पहले जब अरसल शाह पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा था, इंक्वायरी होने के बाद जब वो थाने वापस लौट रहे थे तब अरसल शाह को एक मैसेज आया था। वो मैसेज आर्मी की तरफ से था। उन्होंने अरसल शाह के बारे में सुनकर इसको एक मिशन दिया था जो कि मूसा काज़मी को पकड़ने का ही था, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका था। अरसल शाह ने हामी भर ली थी कि वो इस मिशन को अंजाम देगा जब उसने पुलिस की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसके दिमाग की रग फटने के करीब हुई, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचने से तो बच गया, लेकिन इसकी मेमोरी लॉस हो गई, जिसके बाद वो सबको खान मिला लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसको सब याद आने लगा, लेकिन वो किसी को कुछ पता था इससे पहले उसे कुछ लोगों ने उठा लिया। बाद में पता चला कि वो लोग आर्मी के ही बंदे हैं। उन्होंने इसको सब बताया, जिससे इसको याद आया कि वो कौन है, और फिर तकरीबन 15 दिन में इसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन इसने किसी को नहीं पता चलना दिया और डॉक्टरों को भी सख्ती से ताकीद की कि वो इसके बारे में किसी को कुछ न कहें। डॉक्टर ने इसकी बात मान ली और अरसल शाह राजा बनकर पूरे मामले की तह तक पहुँचने में लग गया और साथ साथ मेजर आसिम होकर इनको इन्फॉर्म करता रहा। और आज मूसा काज़मी कुत्ते की मौत मारा गया था, तो अरसल शाह ने इनको सच बताने का सोचा था और बता भी दिया। अरसल की बात सुनकर सब इसको घूर रहे थे। इतना बड़ा सच छुपाने की क्या ज़रूरत है तुझे, हम तेरे ही तो साथी। अफसोस हुआ बहुत सुनकर, सलार ने दुख से कहा, तो अरसल ने होंठ भींचे। यार वो, इससे पहले अरसल कुछ कहता। हमें कुछ नहीं सुनना, फवाद ने बात काट दी। वो कान खुजा गया। क्या रे जल ककड़े, तो इन सबको समझाना अपन मजबूर था। राजा अलसर की टोन में साइम से बोला, तो सबने जो इसको ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। लाला, बहुत ठरकपन किया आपने राजा बनकर। वर्षा ने आंखें घुमाकर कहा तो वो झींपा। हुरैन ने ख़तरनाक तेवरों से उसको घिरा। यार वो अरसल शाह था तो सिर्फ हक़ और फ़र्ज़ के लिए जीता था, लेकिन राजा बनकर मैंने खुद के लिए और दूसरों के लिए जीना सीखा। राजा बनकर मुझे पता चला कि मैं तो इतनी बोरिंग लाइफ गुजार रहा था, जब भी मैंने तुम्हारी तरह ज़िंदगी एंजॉय की। अरसल ने मुस्कुरा कर कहा, तो वो दोनों एक दूसरे को मुंह खोल कर देखने लगे। बस भाई, आप तो हमसे भी ज़्यादा फास्ट थे, अखनान ने कानों को हाथ लगाते कहा, तो अरसल का कहकहा निकला। अच्छा यार सॉरी, अब तो माफ़ कर दो। अरसल कान पकड़ कर बोला, तो सब ने सर हिलाया। अरसल मुस्कुराता हुआ सबके गले लगा। बहुत तंग किया खबीज़ तूने, फवाद मुस्कुरा कर बोला, तो वो भी मुस्कुरा दिया। हाँ भाई, सफ़ेदे की चमकार और चुड़ैल कैसी हो, अरसल मुस्कुराता हुआ इन दोनों के आगे आता बोला, तो वो हंसने और इसके सीने से लगी। वर्षा ने पहलू बदला। आराम से बैठ। अखनान ने इसकी चुटकी काटी तो वो बिलबिला कर रह गया। गंदी जंगली नागन, वर्षान पर बढ़ाया। हाँ भाई दिलरुबा, मेरा मतलब ना, हुरैन कैसी हैं आप। हुरैन के अरसल के दिलरुबा कहने पर सब ने इसको घूरा, तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ बात बदल गया। हुरैन ने इसकी आंखों में मोहब्बत देखते सर झुका दिया। अब हमारा ख़ानदान मुकम्मल हुआ, अखनान ने मुस्कुरा कर कहा। सब मुस्कुराए, लेकिन साइम के चेहरे पर सपाट तासुरात थे। सब ने साइम को देखकर होंठ भेजे। वैसे साइम क्या उस रात किचन की खिड़की से तो किसी से बात कर रहा था। अरसल ने थोड़ी पर उंगली रखते बोला, नहीं, मैं तो कभी वहाँ पर गया भी नहीं हूँ। साइम ने लचकन देखा तो अरसल मुस्कुराया। तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, माफ़ करना, किसी ने कसम दी थी, चाहकर भी सच नहीं बता सकता था। अरसल के मातरत भरे लहजे पर पता नहीं क्यों साइम का दिल ज़ोर से धड़का। सब ने नासमझी से साइम को देखा। आ जाओ, अरसल ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। कदमों की चाप पर सब ने दरवाजे की तरफ देखा। साइम की नज़रें पैरों से होते उसके चेहरे पर गईं। वाइट ड्रेस में मलबूस वो कोई और नहीं, उसकी बीवी थी। उसका सुकून रक़्सम थी, उसका जुनून और मोहब्बत थी। सब शौक़ से उसको देख रहे थे। पारवी, हमज़ा के मुँह से निकला। क्या यार, अब तो खुली आंखों से भी मुझे वो नज़र आ रही है। साइम ने हंसते हुए नम आंखों से अरसल को देखा। इसकी बात पर महक की आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह नज़रें झुका गई। एक गलत फहमी की बिना पर वो अपने शौहर के सामने नहीं आई थी। उसको देखकर सब अपनी जगह स्टिल हुए। वो सच में तेरे सामने आया साइम। अरसल की सरगोशी पर साइम की हंसी रुकी, दिल धड़का, वक्त जैसे थम सा गया। साइम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। सब ने इसको देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ा रहा था। दिल में खौफ था कि जैसे वो भी गायब हो जाएगी।
साइम ने बेआवाज़ उसे पुकारा। महक की आंखों में आंसू चमके। वो बिना किसी का सोचे तेज़ी से उसके सीने से लगी और रोने लगी। बेगम, साइम ने खुशी से कहा तो आंसू उसकी सब्ज आंखों से निकलते उसके बालों में जज्ब हुए। मैं जानता था तुम आओगी, लेकिन इतनी लेट। तुम्हारा साइम मरने वाला था। जानती हो कितनी अजियत में था मैं। साइम पागलों की तरह इसके एक एक नक्श को चूमते कह रहा था। अच्छा रोना बंद करो। मैंने यूँ वादा करता हूँ कि अब एक आंच भी तुम पर नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। जैसा तुम कहोगी मैं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे दूर ना जाना। मैं नहीं जी सकता। साइम, तुम्हारा तुमसे है। तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं। साइम इसका चेहरा हाथों में थामे किसी पागल दीवाने की तरह बोल रहा था। सब ने मोहब्बत से उसको देखा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, कभी दूर नहीं जाऊँगी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं गलतफहमी। महक रोते हुए बमुश्किल बोली। नहीं नहीं, तुम माफ़ी न मांगो। तुम साइम का गरूर हो, और गरूर झुके ये साइम को मंजूर नहीं। साइम इसका माथा चूमकर अकीदत से बोला तो वो पिघल गई और इसके गिर्द गिरफ्त मजबूत करती इसके सीने से लगी। कई बार यूं ही सुलगे। बस लाले, हम लोग भी हैं राहों में। वरदान की बात पर महक झींपी, जबकि साइम मुस्कुराकर इसका माथा चूमकर पीछे हुए। इससे पहले वरदान आगे आता, अलीशा भागकर उसके गले लगी। वरदान जलकर रह गया। वैसे अरसल लाला, ये सब हुआ कैसे? मतलब वो लाश? वरदान ने उलझ कर पूछा। मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मैं मूसा काज़मी की हर हरकत पर नज़र रखे हुआ था। मुझे पता चला कि इनका प्लान महक को किडनैप करने का है, लेकिन भला हो महक का ये गलत फहमी में डूब गई। वो शख्स इसको अगवा करने ही आया था, लेकिन हमारी लेडी बॉस गलती से चीख गई और इस आदमी ने डरकर गोली चलाई। मुझे थोड़ी देर हुई, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच चुका था। जैसे उसने तेज़ाब इस पर फेंकना चाहा, मैंने इसको पकड़ लिया। जहाँ तक बात उसकी लाश की है, तो वो उसके साथी की ही थी, जिसको मैंने हनूस इसी तरीके से मारकर उसकी लाश वहाँ पर रख दी, क्योंकि इस वक्त महक का वहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि कोई घर का बंदा उसकी जान के पीछे था। मैं इसको लेकर खुफिया जगह पर पहुँच गया। फिर जब आपकी बेगम सही हुई तो इनका तो मूड बिल्कुल नहीं था आपसे मिलने का। अरसल ने बताया तो महक ने सर झुकाया। क्या यार लेडी बॉक्स, जानती है कितना रोए हम? अलीशा नाराज़गी से बोली। तो अब इसके गले लगी। साइम अरसल की तरफ बढ़ा। दिल तो कर रहा इस तरह झूठ बोलने पर तुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ। इतने दिन मुझे बीवी से दूर रखा। साइम की खूनख्वार लहजे पर अरसल मुस्कुराया। पाप बनने वाला साला, थोड़ा प्यार से बात कर, अरसल ने धीरे से कहा, लेकिन अखनान मियाँ के कान इधर ही थे। क्या? साइम बेयकीनी से बोला। ओह वाह साइम भाई, अब्बा बनने वाले। अखनान के खुशी से चिल्लाने पर सब ने खुशी से महक को देखा, जो शर्मा कर सर झुका गई। क्या ये सच है? साइम ने उसके करीब आते बेयकीनी से बोला। जी। महक ने धीरे से सर झुका लिया था। हे अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइम खुशी से चीखा और महक को गोद में उठाकर घूमने लगा। पूरी हवेली में इसकी खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। महक ने शर्माकर दोनों हाथ मुंह पर रखे। या अल्लाह माशाल्लाह, एक साथ दो खुशी। साइम पागलों की तरह खुशी से चिल्ला रहा था। हमजा ने मुस्कुराकर इसको देखा। फवाद और सलार ने कहका लगाया। वरसान अखरार ने भंगड़े डाले। साइम ने महक को सीने से लगाया। भाई, जब सब ठीक हो ही गया तो इस लड़की का भी कोई किसी को बता दे। फवाद ने तंजिया कहा तो दुआ ने इसको घूरा। देख सफ़ेदी की चमकार, वो लड़की तेरे बंदे पर फिदा थी, इसलिए उसने ये काम किया ताकि वो तुझे इससे दूर करके खुद फवाद पर कब्ज़ा कर ले। अरसल की बात पर दुआ ने हैरत से फवाद को देखा, जो इसी को देख रहा था। फवाद ने कुछ चटती निगाह इस पर डाली और वहाँ से निकला। हाय, ये क्या हो गया? दुआ ने परेशानी से रोने जैसा मुंह बनाया। बोला था ना मैंने कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आर्यान ने कहा तो वो मुँह बसुरगी। जा मना जाकर। अलीशा ने इसको धक्का दिया तो वो बाहर भागी। हमजा ने अरसल को गले से लगाया। मुझे दादा साईं वगैरह से मिलना है। महक ने झुके सर से कहा तो सामने सर हिलाते इसको लेते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। इनका क्या किया जाए? हमजा ने सनम खातून के बारे में पूछा। पुलिस कस्टडी में। सलाह ने दो लफ्ज़ कहे और बाहर निकला। हुरैन ने होंठ भींचे आंसू रोके। अरशद खान भी जैसे टूट से गए थे। सब पर ही बिजली की तरह गिरी थी कि सनम खातून ही इन सब के पीछे हैं। सच कहते हैं लोग, बहुत लालच बुरी बला होती है। फादी, आई एम सॉरी, दुआ ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। फवाद ने एक नज़र इसको देखा। माफ़ी का टाइम गया बेगम, फवाद ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, गलती हो गई, मान जाए ना, दुआ ने कहा तो फवाद ने कोई जवाब न दिया। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, फवाद ने नखरे दिखाए। अब आप ज़्यादा बनो नहीं, अच्छा सही से बात करो, दुआ चिढ़कर बोली। फवाद ने जवाब न दिया और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। दुआ ने इसको घूरा, आस पास नजरें दौड़ाई तो फैलावा
تو پھل والا چاقو اس کی نظروں میں آیا۔ دعا کی آنکھیں چمکی۔ اس نے وہ چاقو اٹھایا، فواد کی جانب قدم بڑھایا۔ پورا شاہ مینشن خوشی سے پاگل ہو گیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ شاہ صاحب مسز شاہ خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ اتنی محبت پر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سب کو مارنے میں۔ ایک ساتھ دو خوشخبریاں ان کو ملی تھیں۔ سب حد سے زیادہ خوش تھے۔ افتخار صاحب نے پورے شہر میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سائم خان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تھا جیسے جسم کے ساتھ سایہ۔ وہ اب اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ فواد میاں مان جاؤ ورنہ مار دوں گی تمہیں، دعا نے فواد کو ڈرایا۔ فواد نے سائڈ اسمائل پاس کی۔ اس کھلونے سے کیا بگاڑ لوگی؟ فواد نے تنزیہ کہا۔ میں تمہارے بال کاٹ دوں گی، بتا رہی ہوں، دعا نے اڑیوں کے بل اوپر ہوتے کہا۔ فواد نے تنزیہ مسکراہٹ اچھا لی۔ تو میں اسے نہیں مانوں گی، دعا نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھایا۔ اچھا میں مان گیا، فواد نے گہری سانس لیتے کہا تو وہ مسکرائی۔ وعدہ کرو تم آئندہ کبھی ایسی بات کبھی نہیں کرو گی، فواد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں کروں گی وعدہ خان جی، دعا اس کے سینے سے لگتی نم لہجے میں بولی تو فواد نے اس کے ماتھے چومتے اس کے گرفت سخت کی۔ فواد نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے اخنان اور وجدان دھڑم سے اندر گرے۔ تم دونوں یہاں؟ فواد کی آنکھیں پھیلی۔ دعا نے دانت کچکچائے۔ وہ لالا بلا رہے تھے، انکل بلا رہے۔ اخنان اور وجدان نے ایک ساتھ دو غلط بات بول دی۔ ایک منٹ، خان بابا بلا رہے ہیں یا سائم؟ فواد نے الجھن سے پوچھا۔ خان بابا، سائم بھائی، وہ دونوں ایک بار پھر غلط بول گئے، اور وہ فواد فوراً سمجھ گیا کہ وہ باتیں سن رہے تھے۔ خبیثت تمہاری تو، فواد دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے راکٹ کی سپیڈ میں وہاں سے دوڑ لگائی۔ حیدر بیٹا، اب تم بھی شادی کر لو، مسز سلمان نے اس کو دیکھتے بے چارگی سے کہا تو وہ گہری سانس لے گیا۔ ٹھیک ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ سچی میں تم تیار ہو؟ مسز سلمان نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ جی، حیدر نے نرمی سے کہا۔ کس سے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حیدر نے دھیرے دھیرے سے کچھ بتانا شروع کیا جن کو سنتے ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ اے لڑکی، مان جاؤ نا، ورسانہ علیشا کے پیچھے گھومتے کہہ رہا تھا۔ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، تم جیسے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، علیشا نے چڑھ کر کہا تو وجدان کا منہ لٹکا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا خود شادی کی آفر کر رہا ہے، مانتی کیوں نہیں؟ وجدان بڑبڑایا۔ کیا ہوا چھوٹے خان، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سائم سالار فواد نے اندر آتے پوچھا۔ یار لالے، وہ بول گیا تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، ورسان نے پھیکے لہجے میں کہا۔ اس کو دیکھ کر تینوں تڑپے۔ تو تم وہ بول دیتے، مر ہی جاؤ، کیونکہ تمہارے علاوہ وہ کسی کی بیوی بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سائم کے سرد لہجے پر وجدان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ فکر مت کرو، وہ صرف تمہاری ہے، سالار نے مسکرا کر کہا تو وہ اس کے گلے لگا۔ دلہا بننے کی تیاری کر بس، فواد نے آنکھ مار کر کہا تو اپنی شرٹ کا کالر دانتوں میں چبانے لگا۔ یہ دیکھ، 2 منٹ تو معزز لوگوں کی طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا سالے، سائم کھڑ کر بولا تو اس کا دلکش کہہ ہوا میں گونجا۔ حیدر ہاؤس اور شاہ مینشن کے لوگ خانودہ میں تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، مسز سلمان نے مسکرا کر کہا۔ حیدر لالا کی مورے مانگنے والی لگتی تو نہیں ہے؟ وجدان کی سرگوشی پر اخنان کی آنکھیں پھٹی۔ ابھی خبیث، حیدر بھائی نے سن لیا نا تو مر جائے گا بنا شادی کے، اخنان نے کہا تو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں خاندانوں کے مطالبے پر وجدان نے منہ بنایا۔ آپ سب نے تو اپنے اپنے بچوں کی مائیں مانگ لی ہیں، میری کوئی مانگے گا یا میں خود نہ مانگوں؟ وجدان کی بات پر سب چٹ پٹائے۔ نکل یہاں سے، 2 منٹ سے پہلے۔ فواد خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے منہ بنایا۔ کچھ دیر میں سب کی رائے سے متفق ہو کر حمزہ حیدر کا رشتہ نیہا خان سے اور علیشا کا وجدان خان سے، ارسل کا حرین خان سے طے ہو گیا۔ سب نے ایک دن ایک ہی حال میں چاروں کی شادیوں کا فیصلہ کیا تاکہ ادھر ادھر جانے کا مسئلہ نہ ہو۔ شادی 15 دن کے بعد رکھی گئی۔ حیدر نے ٹریڈ مل مشین پر دوڑتے ہوئے نیہا کا نمبر ملایا جو اس نے دعا سے لیا تھا۔ 2 بج جانے کے بعد کال اٹھائی گئی۔ السلام علیکم، حمزہ حیدر اسپیکنگ، وہ دلکش آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، نیہا خان ہیئر، نیہا شرارت سے بولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ سمجھی چمکی۔ کیسی ہے محترمہ خانزادی؟ حمزہ نے ٹریڈ مل کی سپیڈ بڑھاتے پوچھا۔ الحمدللہ سید زادے، آپ بتائیں، نیہا نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ ہم بھی ٹھیک، حمزہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ نیہا نے بھی یہی کہا۔ محترمہ نقل اتار رہی ہیں؟ حمزہ نے مشین سے اترتے نیچے پوچھا۔ میری اتنی ہمت کہاں،
نیہا شرارت سے بولی تو اس نے اونہوں کی۔ سنیے، حمزہ کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ آپ جانتی ہیں میرا ماضی، میں آپ سے محبت تو نہیں کرتا، لیکن مجھے میری شادی کے بعد آپ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مجھے اپنی جانب راغب کرتی ہیں یا نہیں۔ میں محبت کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن عزت کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے، لیکن محبت… حمزہ نے اتنا کہہ کر لب بھینچے۔ نیہا کی آنسوؤں کی آواز وہ صاف سن سکا تھا۔ جب اس خدا نے آپ کو میرا کر دیا ہے تو آپ کے دل میں میری محبت بھی ڈال دے گا۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ مجھے خالی نہیں بھیجے گا۔ نیہا کے نرم لہجے پر وہ دل سے مسکرایا۔ مطلب آپ کو کسی کی محبت میں ہارا ہوا یہ شخص قبول ہے؟ حمزہ نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ اب تو آپ نے ہمارے بیچ دوسروں کا ذکر کیا ہے، لیکن آج کے بعد نہیں۔ اب ہماری کہانی لکھی جائے گی، نیہا خان اور حمزہ حیدر کی۔ نیہا نے شدت سے کہا تو وہ ہنسا۔ پاگل لڑکی۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور اس کو خدا حافظ بولتے کال کٹ کر گیا اور سکون سے آنکھیں موندی۔ فنش کرو اس کو، صاحب نے روب سے کہا۔ اچھا نہیں لگ رہا، مہک نے منہ بنا کر کہا۔ شاباش، اچھا لگے گا، جلدی ہے سارا، جلدی پیو سارا۔ صاحب نے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتا تو منہ بسورتی ایک ہی سانس میں گلاس چڑھا گئی۔ گڈ۔ صاحب نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ اور کچھ کھانا ہے کیا؟ صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صاحب نے مسکرا کر اس کو گلے سے لگایا۔ صاحب جی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد مہک کی آواز گونجی۔ صاحب جو نیند کی وادیوں میں کھو رہا تھا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ جی؟ صاحب نے محبت سے پوچھا۔ گلاب جامن کھانے ہیں، مہک نے منہ بسور کر کہا تو صاحب نے وقت دیکھا۔ 3 بجنے والے تھے، میں لاتا ہوں، آپ رکو۔ صاحب جلدی سے کہتے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد وہ تھکا ہارا سا گلاب جامن لے کر آیا۔ گول گپے بھی؟ مہک نے اس کو دیکھ کر کہا تو صاحب نے گہری سانس لی اور باہر نکلا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گول گپے لے کر آیا تو محترمہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صاحب نے سر ہلاتے وہ ٹیبل پر رکھی اور کچن کی جانب بڑھا۔ گہری سانس لیتے اس نے پانی کو منہ لگایا اور کرسی پر بیٹھا۔ صاحب جی، گلاب جامن کھائے ہم نے۔ صاحب جی، گول گپے؟ اچانک وجدان کی باریک آواز پر صاحب گھبرا کے کھڑا ہوا۔ تو خبیث، تو جاگ رہا ہے؟ صاحب نے ادھر ادھر دیکھ کر آنکھیں گھمائیں۔ میں تو جب سے جاگ رہا ہوں۔ جب آپ گول گپے اور گلاب جامن لینے گئے تھے۔ وجدان کے کہکھا لگانے پر صاحب نے اس کی ناک پر مکہ جڑا۔ صاحب جی، پانی دینا۔ وجدان مہک کی طرح بولا تو صاحب نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن اس نے دوڑ لگا دی۔ وجدان کہکہ پر کہکہ لگایا جا رہا تھا۔ صاحب سرخ چہرے کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ بالآخر وجدان کا پاؤں پھسلا اور دھڑم سے نیچے گرا۔ صاحب نے کہا لگایا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے پاس کھینچا۔ صاحب ہنستے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھا۔ وجدان نے اس کے کندھے پر سر رکھتے مسکراتے آنکھیں بند کر لی۔ صاحب بھی مسکرا دیا۔ صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو ہر طرف چہکار اور پکار گونجنے لگی۔ تینوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھی۔ آج سب اکٹھے شاپنگ پر جا رہے تھے۔ صائمہ خاتون نے اپنے بیٹے کی یاد میں نم آنکھیں میچیں۔ پھوپھو، صائم کی آواز پر انہوں نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ فواد خان اور سلار خان بھی ان کے قریب ہے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، آپ بھول جائیں اس کو ایک برا خواب سمجھ کر۔ فواد نے اس کے ہاتھ پیر کرتے محبت سے کہا۔ کیسے بھول جاؤں، بچہ تھا میرا، میں نے اس کو چلنا سکھایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب نے سب سے ان کو دیکھا۔ پھپھو، ہم نے بھی تو اپنی جان سے عزیز مورے کو کھویا، وہ مورے جو بچپن سے ہمارے ساتھ تھی، جنہوں نے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، وہ بھی تو ہم سے دور ہے۔ ہم سب ایک ہی حالت کے شکار ہیں پھپھو۔ آپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے نے دھوکہ دیا، اور ہمیں ہماری مورے نے، ہم نے اپنی مورے کو کھویا ہے۔ آج سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ صائم کی بات پر انہوں نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا تو صحیح تو کہہ رہا تھا وہ سبھی تو انہی کی طرح سے ہی حالات سے گزرے تھے، لیکن وہ جی رہے تھے، خود کے لیے، دوسروں کے لیے۔ صحیح کہتے ہو تم سب۔ انہوں نے نم آنکھیں صاف کرتے اس کو گلے سے لگایا۔ سب نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ بس ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں، مہک نے ایئر رنگ ہنستے کال پر علیشہ سے کہا۔ ہم لوگ بھی نکل ہی رہے ہیں بس۔ علیشہ کی بات پر مہک نے سر ہلایا۔ کون کون آ رہا ہے ویسے ادھر سے؟ مہک نے پوچھا تو علیشہ نے بتایا۔ میں ہوں، آریان ہے، ارسل بھائی اور افنان بھائی ہیں بس۔ علیشہ نے کہا تو مہک نے سر ہلایا۔ ویسے تو خوش ہے؟ مہک نے اس سے پوچھا۔ ہاں، علیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تو راضی کیسے ہوئی؟ مہک نے پوچھا تو علیشہ نے وہ منظر یاد کیا۔ وہ ایسے ہی ٹہل رہی تھی، اس کو وجدان خان کو انکار کر کے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ وہ شرارتی خان سے محبت کر بیٹھے۔ وہ اسی انتظار میں تھی کہ وجدان آئے اور وہی اس کو ہاں کہتے۔
وہ بے چینی سے ٹہرنے لگی کہ اندر آتے وجدان سے ٹکرائی۔ کیا اندھے ہو تم؟ علیشا نے تب کر پوچھا۔ میں اندھا ہوں لیکن تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں نا، تم استعمال کر لیتی۔ وجدان نے فوراً جواب دیا تو علیشا نے دانت کچکچائے۔ سنو، وجدان کے پکارنے پر رکی۔ دیکھو مان جاؤ نا، ایک تو تمہارے گینگ جو پھر سے جوڑ رہا ہوں، خان ولا آ جاؤ میرے پاس۔ وجدان بیچارگی سے بولا تو وہ مسکرا گئی۔ کبھی ڈھنگ سے پرپوز کرنا بھی سیکھ لو، علیشا نے کہا تو وجدان کا اس کا جواب سمجھ گیا۔ پہلی بار ہے نا، اب تم جب جاؤ گی نا تو تم سے سیکھ لوں گا تاکہ دوسری کو پرپوز کرتے ہوئے ٹینشن نہ ہو۔ وجدان کے شرارت سے کہنے پر وہ خوفناک تاثرات سے اس کی طرف بڑھی، لیکن وجدان اس کے کان میں لو یو کہتا اندر بھاگا تھا۔ علیشا کے بتانے پر مہک کھلکھلائی۔ واہ گریٹ! اندر آتے صاحب نے اس کے روپ کو محبت سے دیکھا۔ سی گرین فراک میں ملبوس، کانوں میں ہلکے سے جھمکے پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے چہرے پر ممتا کا پیار اس کے روپ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ میری سکون رقصم! صاحب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اور 5,000 کے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر ٹیبل پر رکھے۔ آپ کب آئے؟ مہک نے فون کاٹتے حیرت سے پوچھا۔ جب آپ ہنس رہی تھی، صاحب نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ مجھے تم سے عشق ہے، تم میری روح من ہو، میرا سکون ہو، میری جان تمنا ہو۔ صاحب اس کے ماتھے کو چوم کر بولا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے میں سمائی۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ اسما نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سالار سے پوچھا جو مسلسل آدھے گھنٹے سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، دل کر رہا ہے کہیں نہ جاؤ، یہیں رہوں آپ کے پاس۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کہا تو اس نے منہ بسورا۔ اب رونا نہیں ہے یار، چل رہا ہوں۔ سالار نے اس کو رونے کی تیاری کرتے دیکھ جلدی سے کہا۔ وہ آج کل چھوئی میں بنی ہوئی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے بیٹھ جاتی تھی۔ رلاتے خود ہو آپ، اسما نے ناک چڑھا کر کہا تو سالار مسکرا کر اس کا گال کو چھوا۔ میرا ٹیڈی بیئر، سالار نے مسکرا کر اس کے بھرے بھرے وجود کو پیار سے دیکھتے کہا تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ سالار نے مسکرا کر اپنی بیڑ اس کے گال پر رگڑی تو وہ کھلکھلائی۔ فواد خان نے فون چلاتے ایک نظر سیڑھیوں سے اترتی دعا پر ڈالی، اگلے پر اس کی نظروں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ گرے ڈریس میں ملبوس، میرون کلر سے رنگے لب، بڑی سی چادر شانے پر ڈالے۔ ہو گیا میرا گلاب، چاروں شانے چت ہو گیا میرا گلاب، فواد نے زیر لب کہا تو دعا نے فواد کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ فواد نے فلائنگ کس اچھالی تو دعا نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ یہ کام اپنے کمرے میں کیا کریں۔ وجدان کی بات پر فواد نے آنکھیں میچی، دعا نے افسوس سے سر ہلایا۔ فواد خان نے وجدان کو دیکھا جو بلیک ڈریس میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سالار خان اور سائم خان نے اپنی بیگمات کے ساتھ نیچے قدم رکھا۔ حورین خان نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ وائٹ ڈریس میں ملبوس وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ یہ ماشاء اللہ، سائم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ حورین مسکرائی۔ مجھے تو کسی نے بھی گلے نہیں لگایا، وجدان نے منہ بسورا۔ سب مسکرائے۔ مہک مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو، مہک نے سائم کے انداز میں کہا تو وہ سب مسکرائے۔ وجدان مسکرا کر اپنی بھاگوی کے سامنے سر جھکایا۔ مہک نے اپنے قد پر شرمندہ ہوتے وجدان کے سر پر لب رکھے۔ سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ سائم سر ہلا کر رہ گیا۔ جلنے کی بدبو آ رہی ہے بھرجائی، وجدان نے بال سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو سب نے کہا لگایا۔ بندی بن جا، سائم نے اس کو کہا تو اس نے آنکھ ماری۔ چلو چلو دیر ہو رہی ہے، اسما نے کہا تو سب مسکراتے ہوئے باہر بڑھے۔ رک، سائم کی آواز پر وجدان رکا۔ جی لالا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل سائم نے وجدان کے سر پر ٹھیک اسی جگہ پر لب رکھے جہاں مہک نے رکھے تھے۔ واہ لالا واہ، وجدان نے شرارت سے کہا تو اس نے کان کھجائے۔ خان ولا کی 4 گاڑیاں مال کے باہر رکی، ان کے پیچھے ہی حیدر کی کار تھی۔ 2 منٹ کے وقفے سے وہاں آریان اور علیشا کی گاڑی کے ساتھ ہی افنان اور ارسل کی گاڑی رکی۔ السلام علیکم، سب نے ایک دوسرے سے سلام کیا۔ ارسل نے ایک بھرپور نظر حورین پر ڈالی۔ ابھی وہ لوگ اندر جاتے ایک کار رکی اور سلوش نے قدم اندر رکھا۔ اس کو دیکھ کر افنان مسکرایا۔ صحیح نصیب، موٹو دیدار تو کروایا۔ افنان کی محبت بھری سرگوشی پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں مال میں داخل ہوئے۔ سائم کے انفارم کرنے پر ان کے باقی سب کے لیے مال بند تھا۔ ہر ورائٹی وہاں پر دستیاب تھی۔ حورین نے پنک کلر کا لہنگا لینا چاہا۔ ارسل نے اس کو اشارہ کیا تو حورین نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ ایک میرون کلر کا لہنگا تھا جس پر گولڈن تاروں کا باریک کام تھا۔ واو، حورین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تمہارے لیے ہی بنا ہے، ارسل کی میٹھی سرگوشی پر وہ مسکرائی اور اس لہنگے کو ڈن کیا۔
پہن کر بہت اچھی لگیں گی۔ ارسل نے پھر باقی سے کہا تو وہ جھینپی۔ ارے یہ والا لو نا، ورثان نے 3 لہنگوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ لوں گی۔ علیشہ نے دیکھا تو ورثان نے اس کو گھورا۔ یہ اچھا ہے، یہ لو، ورثان نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہی یہی لوں گی، میری شادی میں اپنی پسند کا لہنگا لوں گی، علیشہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ لڑکی پہننا میرے لیے ہے تو میری پسند کا لو۔ ورثان کی بات پر علیشہ لاجواب ہوئی۔ مجھے یہ پسند ہے نا، علیشہ نے منہ بسور کر کہا، اور یہاں ورثان صاحب الجھ گئے، مارے گئے۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے؟ ادھر محبوبہ نے ایک ادا سے قابو میں کر لیا۔ لیکن میں بھی ورثان خان ہوں، اتنی آسانی سے قابو نہیں آؤں گا مسز ورثان۔ ورثان منہ میں ہی بڑبڑایا۔ ایسا کرتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، اپنی پسند کا تم فنکشن میں پہن لینا اور میری پسند کا روم میں۔ ورثان نے معنی خیزی سے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ نکلو تم یہاں سے، علیشہ اس کو دھکا دے کر بولی تو اس نے کہکا لگایا۔ علیشہ نے ورثان کو تیکھی نظروں سے گھورا جو اس کو دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ تیرچی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ علیشہ دانت پیس کر بولی تو ورثان مسکرایا۔ تم تو خود نظر بٹو ہو، تمہیں کہاں سے نظر لگ سکتی ہے؟ ورثان کی بات پر علیشہ نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری۔ ورثان درد سے بلبلایا۔ علیشہ نے دانت نکالے۔ یہ اتنی لمبی ہیل پہنتی کیسے ہو؟ ورثان نے 3 انچ کی ہیل دیکھتے پوچھا۔ تمہارے بس کی بات ہے بھی نہیں، اس لیے تم نہیں سمجھو گے، علیشہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ ورثان نے ایک آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا اور سینڈلز والی سائڈ پر بڑھا۔ علیشہ نے کندھے اچکا کر اس کو دیکھا۔ ایموٹو سننا، افنان نے سروش کو پکارا جو بلیڈ ریڈ لہنگے کو پسند کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ سروش خطرناک تیوروں سے بولی۔ مجھے شوہر مان لیا ہے نا؟ افنان اس کا لہجہ اگنور کر کے بولا تو سروش نے اس کی امبرڈ آنکھوں میں دیکھا جہاں چاہت واضح تھی۔ اگلے ہی پل سروش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ موٹی بہن، پھر تمیز سے بات کیا کرو، اکلوتا شوہر ہوں تمہارا۔ اگلے ہی پل افنان نے اپنے روپ میں آتا بولا تو سروش کا خون جلا۔ تم عزت کے قابل ہو ہی نہیں، سروش نے غصے سے کہا تو افنان نے کہکا لگاتے اس کا سرخ گال چوما۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ ویسے بہت ٹیسٹی ہو تم، افنان نے آنکھ بند کر کے جیسے چسکا لیا۔ سروش اس کی بات پر سرخ ہوئی۔ کمینے ہو تم، سروش نے آہستہ سے کہا۔ سوری، میں کمینہ نہیں بلکہ بہت بڑا کمینہ، افنان نے کہکا لگا کر کہا تو وہ افسوس سے سر ہلایا۔ ورثان نے اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میری بیوی کو اکیلی ہے؟ افنان نے اس کی گرفت میں مچلا۔ چپ یار، بات کرنی ہے، ورثان نے آنکھیں گھما کر کہا تو ہاتھ سے سروش کو بائے کرتا اس کے ساتھ گیا۔ اسماء اور مہک مزے سے کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ ان کے شوہر محترم خود اپنی پسند سے ان کے لیے ڈریسز لے رہے تھے۔ مہک کی نظریں ایسے ہی ایک باربی ڈریس پر پڑی، بیبی ڈریس پر پڑی۔ سائم، وہ خوشی سے کھڑی ہوتی چیخی۔ سائم گھبرا کر پلٹا۔ کیا بیگم یار، ڈرا دیا؟ سائم نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ سائم نے اس کی ادا کو محبت سے دیکھا۔ وہ دیکھیے کتنا پیارا ڈریس ہے۔ مہک نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا جو بیبی بوائے کا تھا۔ چاہیے کیا؟ سائم نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتے پوچھا تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ سائم مسکرایا۔ جو حکم میڈم صاحبہ، سائم کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تم اتنا پھرتی کیوں؟ فواد نے دعا کو ارد سے ادھر چکر کاٹ کے دیکھ کر پوچھا تو وہ مسکرائی۔ مزہ آتا ہے خان جی، وہ مسکرا کر بولی تو فواد نے گہری سانس لی۔ اب کچھ لینا بھی ہے یا نہیں؟ فواد کی بات پر وہ اس نے سر ہلایا۔ پاگل لڑکی، فواد محبت سے اس کو دیکھتے بڑبڑایا۔ آپ میرے ساتھ شاپنگ پر آئے ہیں یا فون یوز کرنے؟ نیہا نے مسلسل حمزہ کو فون استعمال کرتے دیکھ کر چڑھ کر پوچھا تو وہ اس کو دیکھنے لگا۔ یار مجھے اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے، حمزہ نے بیچارگی سے کہا تو وہ اس کو گھورنے لگی۔ میں بتاتی ہوں، آپ سنتے جائیں اور خبردار جب آپ نے فون کو ہاتھ لگایا، نیہا نے کہا تو وہ گہرا سانس لیتے سر ہلا گئی۔ وہ سب شاپنگ سے فری ہو کر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھے لیکن وجدان اور افنان لیڈیز شوز کے شاپ پر آئے تھے۔ اس سے سب نے اس طرف قدم بڑھائے تاکہ ان کو لے کر ساتھ ہی نکلیں۔ آریان کہاں ہے؟ دعا نے پوچھا تو سروش نے بتایا وہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہے۔ ان سب نے شاہ مینشن داخل ہوتے ان کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی اور اگلے ہی پل سب کے منہ کھلے۔ افنان، وجدان اور آریان پیروں میں لیڈیز ہیل پہنے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وجدان تو ہنستے ہوئے ٹھمکوں پر ٹھمکے لگاتا جا رہا تھا۔ سائم کے ساتھ ساتھ سب کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ سروش اور علیشہ نے اپنے اپنے شوہروں کو دیکھا تو جو اعلیٰ درجے کے جوکر تھے۔ وجدان نے ان کو دیکھ کر آنکھ بند کی۔ فواد نے ہنستے اس کو لعنت سے نوازا تو وہ بے ساختہ کہہ کے لگایا، قسمیں بہت مزہ آ رہا ہے اس ہیل میں۔ افنان چیخا تو سروش نے دانت پیسے۔ مہک تو ہنس ہنس کے پاگل ہو گئی تھی۔ خبیث ہیں یہ، اسما نے کہکہا لگا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سائمر اور ارسل بڑی مشکل سے ان کو لے کر آ گیا ہے۔ اس وقت وہ سب ایک ریسٹورینٹ میں تھے۔
پہلی کرسی پر سائم خان، اس کے ساتھ مہک، پھر دعا، اس کے بعد فواد خان تھا۔ فواد خان کے ساتھ حمزہ حیدر اور اس کے ساتھ نیہا تھی، جبکہ دوسری طرف پہلی کرسی پر سالار خان، اس کے ساتھ اسما اور اس کے ساتھ حرین تھی۔ جیسے ارسل نے ادھر بیٹھنا چاہا، وجدان سو کی سپیڈ سے وہاں بیٹھا۔ سب نے ہنسی دبائی، جبکہ ارسل نے دانت پیسے۔ اٹھ یہاں سے، ارسل ہو رہا، میری آپ ہی ہیں، میرے ساتھ بیٹھیں گی؟ آ جاؤ علیشہ ادھر، وجدان ایک ساتھ کے دونوں سے بولا اور اپنی ساتھ والی سیٹ پر علیشہ کو بلایا۔ ارسل نے اس کو گھورا اور اس کی کرسی کو پیچھے کی جانب الٹا۔ وجدان چیختا ہوا پیچھے گرا، سب کے جناتی کہکہے گونجے۔ وہ چیخا، ارسل نے اس کا مذاق اڑایا اور جیسے ہی اپنی کرسی کی تو حرین کے ساتھ رکھ کر بیٹھنا چاہا تو اس نے کرسی کھینچی، جس سے ارسل زدہ زمین پر گرا۔ حرین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھا۔ وجدان نے خباثت سے کہکہا لگایا، تیری تو کمینے، بے غیرت، بے حیا۔ ارسل اس پر ٹوٹ پڑا۔ وجدان کے کہکہے اور ارسل کی گالیاں سن کر وہ سب ہنستے جا رہے تھے۔ بالآخر نکاح کا دن بھی پہنچ ہی گیا۔ وہ تینوں تیار ہو چکی تھی، جبکہ دلہنیں ابھی تیار ہو رہی تھیں۔ مہک شاہ سائم خان کی پسند کے ریڈ کلر کی میپسی میں ملبوس گولڈن بال کر کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگائے وہ کانچ کی گڑیاں معلوم ہو رہی تھی۔ دعا نے بھی ریڈ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اوشن بلو آنکھوں پر لائنر کی باریک سی لائن اور براؤن بال جوڑے میں قید کیے اپسرا لگ رہی تھی۔ اسما نے لائٹ پنک کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے اس میں موتیے کے پھول لگائے وہ موم کی گڑیاں معلوم ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، سائم خان جو کہ اسکن کلر کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا بے ساختہ بولا۔ مہک نے جھینک کر اس کو دیکھا۔ واہ بھائی واہ، بیوی کے آگے ہم نظر نہیں آتے، دعا نے کہا تو سائم نے کان کھجائے۔ بہنا، تمہاری تعریف تو فواد ہی کرے گا صحیح سے۔ سائم کی بات پر اس کے گال لال ہوئے۔ ویسے دونوں زبردست لگ رہی ہیں، سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ویسے سالار ہے کہاں اسما؟ سائم نے گہری سانس لیتے اسے بمشکل نظریں ہٹاتے پوچھا۔ چھوٹے خان کے ساتھ ہے بھائی، اسما نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ نظر اتار لینا اپنی، میرا دل ایک بار پھر آ گیا تم پر، سائم نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو اس نے نظریں جھکائی۔ حق کہا، یہ ظالم سماج۔ سائم نے گہری سانس لی تو دعا اسما کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ سائم نے والٹ سے 5,000 کے بہت سے نوٹ لگا کر ان کے سر سے وارے، پھر 10 نوٹ اور نکال کر اسما اور دعا کے سر سے لالے وارے۔ تینوں مسکرا کر رہ گئی۔ چلے میں ذرا چھوٹے خان کو دیکھ لوں، اب دھیان رکھنا، سائم نے مہک کو دیکھ کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ یار یہ فادی، یہ بٹن کھول دینا، وجدان نے اپنی بلیک شیروانی کے بٹن کھولتے کہا۔ وہ خبیث آدمی، بند کر اسے، سالار دانت پیس کر بولا تو اس نے منہ بسورا۔ سانس رکتا ہے میرا، وجدان نے کہا تو دونوں نے اس کو گھورا۔ اچھا نا، نہیں کھولتا، وجدان نے دانت نکال کر کہا تو دونوں مسکرائے۔ بلیک شیروانی میں سر پر بلیک ہی کلا رکھے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اسے نظریں ہٹانا ان دونوں کو مشکل لگ رہا تھا۔ تو باقی کا کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ارشد خان مسکرا کر بولے تو وجدان نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر لب رکھے۔ ارشد خان نے ان کو سینے سے لگایا۔ شان خان نے گلا کھنکارا تو مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ ہم سے کون ملے گا؟ مہر خاتون کی بات پر وجدان کھل کر مسکرایا۔ بڑی مورو ہے، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وجدان محبت سے ان کے گال چوم کر بولا تو وہ نکاہت سے مسکرائیں۔ فواد خان ان کو امریکہ سے لے آیا تھا۔ فواد کو دیکھتے ہی وہ اتنی جلدی ریکور ہوئی تھی کہ سب حیران رہ گئے، ایسے جیسے ان کو صرف فواد خان کا ہی انتظار تھا۔ مورے، فواد نے ان کو گلے لگایا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ سلمان خان مسکرا کر آگے آئے۔ وجدان بھاگ کر ان کے گلے لگا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، وہ مسکرا کر بولے تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پھپھو، وجدان نے آسما اور سائمہ خاتون کے آگے سر جھکایا۔ دونوں نے پیار سے اس کا سر چوما۔ ماشاءاللہ، سائم خان اندر داخل ہوتا بولا تو سائم کی طرف بڑھا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ تمہیں ہر خوشی دے اور ایسے شیطان بچے دے جو تمہاری ناک میں دم کر کے رکھے۔ سائم کی بات پر وجدان نے کہکہا لگایا۔ سالار اور فواد مسکرا کر آ گئے۔ تینوں خاندان زادوں نے اپنے اپنے والٹ سے کوئی کڑکتے نوٹ نکالے جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ وجدان نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا اور اگلی پل ان تینوں نے نوٹ اس کے سر سے وار کر ملازم کو پکڑائے۔ وجدان مسکراتا ہوا ان کے سینے سے لگا۔ ارسل شاہ اسکن شیروانی میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، افتخار سے مسکرا کر بولے تو وہ مسکرایا۔ تبھی عدنان شاہ نے اندر قدم رکھا۔ وائٹ کاٹن کا ڈریس اور کندھوں پر ڈارک بلو چادر ڈالے، ہلکی سی بیئرڈ پر، لبوں پر ہلکی سی مونچھوں کو مروڑی دیتے ہوئے ایک سردار معلوم ہوتا تھا۔ واہ میرا شیر، ارسل نے محبت سے اس کو دیکھا تو مسکرا کر اپنے بھائی کے سینے لگا۔
محفل لوٹ رہے ہیں آج تو ویرے، بلیک ڈریس میں مربوس آریان نے کہا تو وہ کہا لگایا۔ حمزہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، سب کی نظریں اس خوبرو شہزادے پر ٹکی۔ گرے کلر کی شیروانی میں ملبوس، شہد رنگ آنکھوں میں چمک، انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہ اپنی حیثیت کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے باہر قدم رکھتے ہی پھول دھوم دھام سے ڈول بجے۔ حیدر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میرا بچہ۔ مسز سلمان نے مسکرا کر اس کی نظر اتاری، وہ فقط مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ارے بس ماما جانی، حیدر ہنس کر بولا تو بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ گئی۔ علیشہ گرے کلر کی میکسی پہنے ہوئے تھی، بال آگے کی طرف سیٹ کیے، ان میں چھوٹے چھوٹے پھول لگا رکھے تھے، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، ماتھے جھومر لگائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ حورین خان نے ارسل شاہ کی پسند کا لہنگا پہنا ہوا تھا، لمبے بال جوڑے کی شکل میں کہتے اور گلاب کے پھولوں کو اس کے جوڑے میں سیٹ کیا گیا تھا۔ ماتھے پر پٹھانی ٹائپ کی ماتھا پٹی لگائے وہ پری لگ رہی تھی۔ نیہا خان نے مہرون کلر کا باربی لہنگا پہنا ہوا تھا، بالوں کی آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری تھی، ماتھے پر بندیا اور جھومر لگائے وہ حمزہ کے چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار تھی۔ سلوش نے لائٹ پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر ڈارک پنک کام تھا، آگے سے فرینچ کر کے اس میں بیٹس لگا کر بالوں کو دونوں طرف سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماں صدقے، آسماں خاتون مسکرا کر بولیں تو سب مسکرائے۔ چلو چلو بارات آنے والی ہے، مہر خاتون نے مسکرا کر کہا تو سب کھڑی، ایسا لگ رہا تھا زمین پر رنگ برنگی پریاں اتری ہوں۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں حال پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے وجدان خان اترا اور اس کے ساتھ ہی حمزہ حیدر اور ارسل شاہ اترے۔ کچھ سیکنڈ بعد عقنان آیا تھا، ڈھول پھول زور و شور سے بجا، اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے، وہ چاروں دلہے بنے مسکرا رہے تھے۔ وہ ڈی جے گانا بجا، فواد اونچی آواز میں چیخا۔ سب ان کو دیکھ رہے تھے، لڑکیاں پاگلوں کی طرح ان کو دیکھ رہی تھیں۔ وجدان نے حیرت سے فواد کو دیکھا۔ ویری کی ویڈنگ ہے، سویگ تو ہوگا، فواد مسکرا کر بولا تو وہ اس کے سینے سے لگا۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ وہ تینوں دلہنوں کو چھوڑتی اپنے اپنے شوہروں کا ڈانس دیکھنے باہر آئیں۔ میوزک سٹارٹ ہوا تو سائم مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ فواد نے ان سب کے گرد گھومتے سٹیپ لیا، لڑکیوں نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ سائم نے وجدان کے گال پر چومتے سٹیپ لیا تو مہک مسکرائی۔ سالار خان نے بھنگڑے کے سٹیپ میں ڈانس کرتے ان دونوں کو ساتھ بلایا اور فواد، سالار، سائم ایک لائن میں کھڑے تھے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے سٹیپ لینے لگے۔ وجدان خان نے مسکرا کر سب کو ساتھ لگا لیا۔ اب حمزہ، عقنان، ارسل اور آریان بھی ان کے ساتھ سٹیپ لینے لگا۔ وہ سب مست سے ڈانس کر رہے تھے، لڑکیوں نے دلوں کو تھام لیا جبکہ اندر بیٹھی وہ چاروں دانت کچکچا رہی تھی۔ خبیث عورتیں ہمارے پاس آنے کے بجائے ڈانس دیکھ رہی ہیں، علیشہ تب کر بولی تو سر ہلا گئی۔ ہم آ گئیں، وہ تینوں ایک ساتھ بولی تو علیشہ نے اس کو گھورا۔ اگلے ہی پل وہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگی اور روم میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ ابے خبیث، تم آرام سے بیٹھ جا، پورا صوفہ تو نے ہلا رکھا ہے، ارسل تب کر عقنان سے بولا جو بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ یا بھائی، لگتا ہے کسی نے کچھ پاؤڈر ڈال دیا ہے، عقنان نے منہ بنا کر کہا تو وجدان نے کہا لگایا، نہا لیتا نا، آج تو تیری شادی ہے۔ وجدان کی بات پر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی۔ ابھی سال میں رمضان کے پورے 2 مہینے ہر روز نہاتا ہوں، عقنان نے کالر اکڑا کر کہا۔ ابھی لیکن سال میں تو رمضان کا مہینہ صرف ایک ہوتا ہے، فواد نے حیرت سے کہا۔ ہیں، پھر میں کیوں 2 مہینے سحری کرتا ہوں، عقنان نے پرسوچ انداز میں کہا تو سب نے اس کو لعنت سے نوازا۔ اس کا کہکہا بھی ساختہ تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرے پاس بھی اب بیوی ہوگی، وجدان خوشی سے اچھل کر بولا۔ اب ڈھک کر آرام سے بیٹھ، صوفہ توڑے گا کیا، حمزہ نے کہا تو سب نے کہکہا لگایا۔ ارشد خان مولوی کے ساتھ آتے دیکھ سب سنجیدہ ہوئے۔ نکاح شروع ہوا، لڑکوں کے بعد لڑکیوں سے نکاح قبول کروایا گیا۔ دلہن کہاں ہے میری والی، میری دلہن، وجدان کھڑا ہو کر زور سے بولا۔ سب نے دہل کر اس کو دیکھا۔ ابھی لانتی بیٹھ، فواد دانت پیس کر بولا تو اس نے دانت نکالے۔ اپنی اپنی ہمسفر کو آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ لائٹس آف ہوئیں۔ سب نے مسکرا کر ان شہزادوں پر نظریں جمائیں۔ سائم نے ہاتھ سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا۔ حمزہ کی مدھم آواز پر سب اگر حیرت سے مارے بے ہوش ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب پیچھے ہی سے ہی ڈی جے کی کئی لڑکے آ گئے جن میں کئی لڑکیاں بھی تھیں۔ حمزہ حیدر نیہا کے قریب آیا، لڑکیوں نے زور و شور سے لائنز گائیں۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھوں پر لب رکھے اور اس کا ہاتھ پکڑتے سائڈ پر ہوا۔
नेहा ने मुस्कुराकर इसको देखा। अब के वरदान ने मुस्कुराते हुए दिल का आवाज़ में गाना गाया। वो गाने की सूरत में अलीशा की तारीफ़ कर रहा था। अलीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। वरदान ने इसको कमर से पकड़ते साइड पर किया और इसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। अखना ने सलविश के गीत घूमते हुए कहा, सब इनमें खो गए। इन दोनों ने कभी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं कर रहे थे, तो आज कर रहे थे तो सरेआम कर रहे थे। अब इंग्लिश में लाइंस अरशल शाह ने गाई और हुरैन को पकड़कर घुमाया। हुरैन मुस्कुराई। साइम ने गौर से देखती महक को सीने से लगाया। वो चौंकी। अब वरदान, अखनान, हमजा और अरशल एक साथ खड़े हुए। वो अपनी बेवियों को अपने सामने खड़ा किया। वो चारों ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। साथ इन चार दुल्हों ने मुस्कुराकर उनके साथ गाया। आखिरी लाइन ख़त्म होते ही तालियां हाल में गूंजी और दोबारा लाइट्स ऑफ हो गई। वो चारों अपनी बीवियों को लेकर सोफे पर बैठे। कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा। 2 लड़कियां खानविला से जा रही थीं और एक आ रही थी। वरदान ने सबको रोते देख दांत पीसे। अगले पल वो डीजे की तरफ बढ़ा और उसको कुछ समझाया। साइम ने हैरानी से इसको देखा, जिसकी आंखें जगमग कर रही थी। अगले पल हॉल में फुल आवाज़ में सॉन्ग प्ले हुआ। सॉन्ग के साथ हवा में कहकहे गूंजे तो एक कहकों का तूफान उठा। वो सब अपनी अपनी बेगमात के साथ एक रेस्टोरेंट में आए, जहाँ पहले से इनके लिए 2-2 रूम बेड थे। एक रूम में सब लेडीज़ जा चुकी थी, जबकि दूसरे में सब लड़के। जैसे हमजा भाई है ना, कमरे में जाकर कहेंगे, अच्छी लग रही हो। वरदान ने हमजा की तरह संजीदा और भारी आवाज़ में कहा तो सब ने कहके लगाए। हमजा ने तीखी नज़रों से उसको देखा। हमजा, आपको तो तारीफ़ करने ही नहीं आती। अखनान ने खालिसताना आवाज़ में नेहा की नकल उतारी तो एक बार और कहे गूंजे। कौन कहेगा तुमको कि तुम दुल्हे हो? सालार ने कहका लगा कर कहा। आगे से हमजा लाला बोलेंगे, मुझे नहीं आती तारीफ़ करना। वरदान ने हमजा की तरह कहा तो उसने सर हिलाया। बेटा, तुझे देखूंगा तो फन्ने खान बनता है ना। देख बेरी, तेरी बीवी आके के अपनी बीवी के आगे कैसे टिकता है तू। हमजा ने कहा तो उसने दांत निकाले। चल गाने चला। अखनान की बात पर उसने सर हिलाया। और सब मज़े से बैठे थे। गाने के चलते ही सवाए वरदान और अखनान के सब उछले। मनहूस आदमी, ये कौन सा गाना लगाया? फवाद खान ने तब कर कहा। अगले ही पर वरदान ने अखनान को कमर से पकड़कर स्टेप लिया। सबका मुंह खुला। तोबा तोबा, सलार बड़बड़ाया। साथ ही वरदान खान ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। वो सब अपनी जगह पर उछले। गंदे लोग, अरसल बड़बड़ाया। अगले पल अखनान कमर मटकाते आया, सामने आया। सबके कहकहे बेसाख्ता थे। अचानक से फवाद की गोद में बैठा फवाद करंट को लगा। उसने उसको कंधे से पकड़ कर उठाया। साथ ही वरदान ने एक ठुमका लगाया तो सबके कहके गूंजे। सनाना आदमी, सनात बड़बड़ा कर रह गया। एक बार फिर सबने कहके लगाए। अगली लाइन पर वरदान मटक मटक कर चलता हमजा हैदर के पास आया और उसकी कमर पर बेबाकी से हाथ रखते स्टेप लिया। हमजा घबरा कर पीछे हुआ। अब अखनान ने आगे बढ़कर साइम के सीने पर हाथ रखते होंठ दांतों में दबाए। सबकी आंखें फुल खुली। साइम ने इसको परे धकेला। जलील आदमी ना हो तो। इस लाइन पर वरदान ठमके लगाकर अरसल के पास पहुंचा और इसकी कमर पर हाथ रखते स्टेप लिया। सलार का मुंह सुर्ख हुआ था। लानती आदमी, शर्म से डूब मर। सलार ने उसके मुंह पर लानत भेजकर कहा। वो दोनों अब हाथों में हाथ डालकर अरसल की तरफ बढ़े। अरसल ने इनको अपनी तरफ आते देख पैर से जूता निकाल कर इनकी तरफ फेंका तो वो वहीं रुके। सबका हंस हंस कर बुरा हाल हुआ और गाना बंद। शादी की खुशी में दोनों का दिमाग गुम हो गया। साइम ने हंसकर कहा तो दोनों ने कहका लगाया। इनके पास दिमाग है कब? हमजा ने शरारत से कहा तो सब एक बार फिर सबके कहके गूंजे। दोनों ने मुंह लटका दिए। कुछ देर ऐसे ही गपशप करने के बाद वो घरों के लिए निकल पड़े। खानविला पहुँचते इन तीनों खानजादों ने वरदान को घेर लिया। लाला जाने दो, रात छोटी है और प्रोसेस लंबा। वरदान ने मायनी खेजी से कहा तो तीनों सटपटाए। पहले हमारी बेगमों का नायक थे, फवाद ने कहा तो वरदान ने डेले घुमाए। क्यों? वरदान ने फैल कर बैठते कहा। उसने उसको घूरा। दरअसल हमारी बेगमों ने कहा इनके हिस्से का नायक हम लेकर आए, वो थकी हुई हैं। सालार ने गला खंकार कर कहा तो वरदान ने ओ किया। देता हूँ। वरदान ने वॉलेट निकाला और 5,000 के कई नोट निकाले और उनको गिनने लगा। इन तीनों ने भवें उचकाकर इनको देखा। ये लीजिए, आपस में बांट लेना। वरदान ने सारे बड़े नोट साइड पर करते 10 रुपये का नोट इनकी तरफ बढ़ाया तो तीनों ने हैरत के मारे इसको देखा कि इतनी बड़ी रकम दे रहा है। पागल हो गया क्या? हम कैसे संभालेंगे? साइम खान के तंज पर वरदान ने कहका लगाया।
ارے لالا مذاق کر رہا ہوں، میری بھابھیوں کے لیے تو وجدان خان کی جان بھی حاضر ہے۔ وجدان خان کے عقیدت سے کہنے پر تینوں نے مسکرا کر اسے کو دیکھا۔ میں آتا ہوں، سائم خان نے کہا اور وہاں سے نکلا۔ وجدان خان نے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں آ گیا۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی لائٹ آن تھی۔ علیشہ بیڈ پر گھونگھٹ کرے بیٹھے تھی۔ یہ چڑے تم اتنی موٹی کیسے ہو گئی ہو؟ وجدان نے حیرت سے اس کو پوچھا۔ وجدان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو اس کا ہاتھ عجیب لگا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا اور اگلے ہی پل کب سے کنٹرول کر کے بیٹھے سائم خان کے حلق سے کہکہا برآمد ہوا۔ لالا آپ؟ وجدان نے منہ بسورا۔ میں، سائم کہکہا لگا کر بولا۔ آج تو بچہ روسٹ ہی ہو گیا جی، سائم نے کہکہا لگا کر کہا تو وہ شیطانی مسکراہٹ سے مسکرائے۔ کوئی بات نہیں جانے من، آج آپ سے ہی کام چلا لیتے ہیں، وجدان نے کمینے لہجے میں کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سائم کے ہوش اڑے۔ کیا کر رہا ہے خبیث؟ سائم ہکلا کر بولا تو وجدان نے اپنا کہکہا رکا۔ ارے میرا دل، میرا جگر، میرا پھیپھڑا، آج رات مزہ آئے گا، وجدان نے خباثت سے کہا تو سائم نے توبہ کی اور اس کو دھکا دیتے بیڈ سے اٹھا۔ بیگم کو بھیج دو میری، ورنہ آپ کے ساتھ ہی شروع ہو جاؤں گا۔ وجدان کے کہنے پر سائم نے اس کو لعنت سے نوازا۔ اگلے کچھ منٹ بعد اس کی بیوی اس کے سامنے تھی۔ مسز وجدان خان، ویلکم اس خاندان زادے کی زندگی میں۔ وجدان کی سرگوشی پر ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ جتنا شکر کروں کم ہے جو تمہیں میری زندگی میں آئی۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ چلبلا شرارتی سے خان اس وقت اپنی بیوی کے عشق میں پور ڈوبا اس کو سراہ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، یہ مجھے اپنی طرف ایسے کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو۔ وجدان نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتے کہا تو وہ اس کے لمس سے پگھلی اور اتنی سی نرمی سے چھو رہا تھا جیسے کوئی گلاب۔ فزکس والے تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ میری بیوی کی آنکھوں میں گریوٹی سے زیادہ کشش ہے۔ وجدان کی بات پر وہ مسکرائی۔ وجدان نے مدھوشی سے اس کے گال چومے۔ یہ خانزادہ تمہارے عشق کی قید چاہتا ہے، وجدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا۔ اور یہ سعید زادی آپ کے دل میں تاعمر کی قید چاہتی ہے، علیشہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وجدان نے خماری سے اس کو دیکھا۔ وجدان خان پہلے اتنا انمول نہیں تھا جتنا اب تمہارے اقرار کے بعد ہو گیا۔ وجدان نے اس کے کان میں ڈائمنڈ کی ایئر رنگ پہناتے سرگوشی کی تھی۔ اس نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وجدان کی اجازت پر اس نے مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپایا۔ وجدان نے ایک بے باس کی شرارت کرتے خود کے قریب بھی کر دیا گیا۔ السلام علیکم، حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے اونچی آواز میں سلام کیا اور بیڈ پر نظر ڈالی، لیکن وہاں موجود نیہا کو نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ نیہا، اس نے پکارا۔ نیہا نے ایک دم زور سے ہاؤ کیا تو وہ سر ہلایا۔ حیدر کو ڈرانا اتنا آسان نہیں ہے، حیدر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کہا تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ مسز حیدر یہ کام کرے گی، نیہا نے اس کے سینے پر انگلی پھیرتے کہا تو وہ مسکرایا۔ دیکھتے ہیں، حمزہ نے کہہ کر اس کے گال پر لب رکھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ کھلکھلائی تھی۔ کتنا پیارا ہنسی ہو یارا تم، حمزہ اس کی ہنسی میں کھوتا بولا تو وہ مسکرائی۔ آپ سے کم، نیہا نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے کہا۔ تمہارے لائق کچھ نہیں ملا لیکن پھر بھی یہ لیا، حیدر نے مسکرا کر کہتے ایک کونے میں اشارہ کیا جہاں بہت بڑا ٹیڈی بیئر تھا جس کی آنکھیں ڈائمنڈ کی تھیں اور ناک پر بھی ایک گولڈ ڈائمنڈ تھا۔ واؤ، نیہا خوشی سے چیخی۔ آپ بہت اچھے ہیں، نیہا اس کے گرد بازو لپیٹتے خوشی سے بولی۔ چلو ذرا بتاتا ہوں کتنا اچھا ہوں۔ حمزہ کی معنی کے اس بات پر وہ سرخ ہوئی۔ وہ اس کے سینے میں منہ گھساتی بڑبڑائی تو حمزہ کا کہتا بے ساختہ تھا۔ ہاں یار، بہت تھک گیا ہوں، یہ شادی کا کام بہت تھکا دینے والا کام ہے، افنان اندر آتے بولا تو سلوش نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ میرا بھالو، افنان محبت سے بولا تو سلوش نے سر جھکایا۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، افنان نے سنجیدگی سے کہا تو اس کو ایک نظر دیکھے گئی۔ میں تم سے معافی۔ ارے پرانی باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے عشق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، اگر کچھ کہنا ہی تو محبت کا اقرار کرو۔ افنان کے محبت سے کہنے پر وہ مسکرائی۔ مجھے آپ سے محبت ہے افنان شاہ، سلوش سنجیدگی جو افنان سار سے عشق ہے۔ سلوش کے اقرار پر افنان نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ سلوش، میں دنیا کی تلخیوں کو ہنس کر جھیلنے والا صرف تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ افنان کی بات پر سلوش کے دل میں اس کا مقام اونچا ہوا۔ میں عین سوچوں، عین لکھوں تو سوچے مجھے، میں شین لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں کاف لکھوں تیری نیند اڑے، میں عشق لکھوں تجھے یوں بھائے۔ افنان نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی ناک پر دانت کاڑے۔ سلوش سٹ پٹائی۔
آج ہو گئی ہمارے عشق کی تکمیل۔ اخنان نے اس کو کہا تو وہ ہر خود میں سمٹتی اگلی پل اخنان کی باتوں سے سرخ ہوئی۔ آج مس حرین مسز ارشد شاہ بن کر میرے روم میں موجود ہیں۔ ارسل شاہ کی بھاری آواز پر وہ مسکرائی۔ میں تمہیں کچھ پھولوں سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ لال گلاب، تمہارے گال گلاب کی طرح سرخ ہیں۔ کالا گلاب، تمہارے زلفیں سیاہ گلاب کی مانند ہیں جس میں دل اٹک جاتا ہے۔ گلابی گلاب، تمہارے یہ نازک ہونٹ گلابی سبز گلاب تمہاری آنکھوں کی طرح ہیں چمکدار۔ سفید گلاب، تمہاری رخ کی پاکیزگی اور تمہارے دل کی طرح صاف ہے۔ ارسل کی باتوں پر میں مسکرائی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حرین بس یہی سوچ سکی۔ جس دن تمہیں دیکھا تھا اسی دن سے مغرور شاہ تمہارا اسیر ہو چکا تھا۔ کبھی ان اداؤں کا ظلم، کبھی سن نگاہوں کا ظلم۔ وفاؤں کی قسم، اگر تیرے عاشق نہ ہوتے تو قاتل ہوتے۔ ارسل کی شدت پسندی سے کہنے پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ مائی گرین آئیز ول رول۔ ارسل نے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے اس کے گردن میں اپنے نام کا لاکٹ ڈالا۔ مشکل اور کٹھن دن دور ہوئے تھے۔ ان سب نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ وہ بدلہ بھی لے چکے تھے۔ 5 سال کے بعد۔ ملائم خان، رک جاؤ، مہک بے بسی سے پکاری۔ وہ 5 سال کا سبز آنکھوں والا بچہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ مہک رونے والی ہو گئی۔ چاچو ہیئر، ورسان اس کے سامنے آتا بولا تو مہک نے اس کا سکھ کا سانس لیا۔ وجی چاچو، وہ بچہ کھنکھنا کر ہنسا۔ مہک اور سائم کے 2 جڑواں بچے تھے، مہائم خان اور منہا خان۔ مہائم کی آنکھیں مہک پر تھیں جبکہ منہا کی آنکھیں ورسان کی طرح براؤن تھیں۔ دعا اور فواد کا ایک بیٹا عادل خان جو کہ اوشن بلو آنکھوں کا تھا۔ اسما کا ایک بیٹا ارسلہ خان اور ایک 2 سال کی بیٹی مالا خان تھی، دونوں نیلی آنکھوں کے تھے۔ ورسان خان کا ایک بیٹا تھا، افلاطون تھا پورا، ورسان کی طرح ہی آنکھیں، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی ورسان جیسی تھی۔ حمزہ حیدر کی ایک بیٹی تھی، زلہ حیدر، گرے آنکھوں والی۔ ارسل شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حوریہ اور حرم، دونوں ہی کانچ کی گڑیاں معلوم ہوتی تھیں۔ اخنان شاہ کا بھی ایک بیٹا تھا جو کہ باہر گیا تھا، سب کی ناک میں دم کر کر رکھتا تھا۔ اس وقت سب خان ولا میں موجود تھے کیونکہ آج شاہ مینشن سے آریان شاہ کے رشتے کے لیے افتخار سائیں وغیرہ آ رہے تھے۔ ورسان خان تم پر گیا ہے شیطان، مہک نے سانس لی اور کہا۔ چاچوز بوائے ہے بھرجائی، ورسان نے کہکہا لگا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وجی چاچو آ گئے، سب بچے اندر سے چلاتے وجی کے پاس آئے۔ میں ہتھ ہو تو میرے بابا ہے، ورسان کا بیٹا ناک چڑھا کر بولا۔ ہاں ہاں چپاکو، اپنے بابا کو کوئی لے ہی نہ جائے، علیشا کے تب کر کہنے پر سب نے کہکہا لگایا۔ بابا کی گڑیا، حمزہ نے ضلع کو گود میں اٹھاتے عقیدت سے اپنی بیٹی کے گال چومے۔ گڑیا کے بابا، ضلع نے بھی حمزہ کی طرح بولتے اس کی گال چومے۔ میرا دل کا سکون، حمزہ نے اس کو گلے سے لگایا۔ نیہا نے مسکرا کر ان کا دیکھا۔ میرا شیر شیرنی کدھر ہے؟ سائم نے آواز لگائی تو مہائم خان اور منہا خان دوڑ کر اس کی گود میں سمائے۔ تم نہیں آیا کرو، یہ میرے بابا ہیں، منہا نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ چڑیل کہیں کی، ہر چیز کو اپنا بنا دیتی ہو، مہائم نے کہا تو سب کے کہکہے گونجے۔ دیکھ لو، تمہارا اثر ہے، مہک نے ورسان سے کہا تو وہ دل کھول کر ہنسا۔ اس نے سب کو بگاڑ دیا، سالار خان اپنی بیٹی کے بال سہلا کر بولا۔ خبردار ہمارے وجی چاچو کو کچھ نہیں بولنا، ارسل کا بیٹا زور سے بولا تو سب کے منہ کھولے۔ ورسان نے کہکہا لگایا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ پہلے سائم کا لاڈلا تھا، اب سب بچوں کا تھا۔ اوئے سالاد بابا، میری ڈول کے بال خراب نہیں کرو، ورسان کے بیٹے الدان کے کہنے پر سالار نے دانت پیسے۔ سالار نام ہے میرا، سالار، وہ دانت پیس کر بولا۔ ہاں ہاں سلاد بابا، وہ ورسان کی طرح دانت نکال کر بولا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ میری ڈول کے بال خراب نہیں کرو، دوبارہ سے الدان کے کہنے پر وہ تپا۔ سالے بیٹی ہے میری، میرے باپ کی طرح ٹھرکی ہے پورا، سالار کے کہنے پر سب نے کہکہا لگایا۔ منہا تو میری ہے، اخنان کے بیٹے اخیان کے کہنے پر سب نے اس کو گھورا۔ میری بیٹی پہ نظریں نہ رکھیں ورنہ ماروں گا سالے کو، سائم نے کہا تو اخنان نے کہکہا لگا۔ سمسم بابا، یہ میری ہے، اخیان کے سائم کو سمسم کہنے پر سب نے کہکہا لگایا۔ تمہیں یہ نام کس نے سکھائے؟ سائم نے دانت پیس کر بولا۔ ابھی بابا وجی چاچو نے، منہا نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ اس کی عادت تھی، وہ بابا اور ماما کے ساتھ ابھی لگاتی تھی، یہ تو ہے ہی خبیث آدمی، فواد کے کہنے پر کہکہے گونجے۔ چلو اخیان اور الدان سب نے نام بتاؤ۔ ورسان کی شرارت سے کہنے پر وہ دونوں کھڑے ہوئے۔
سلاد بابا یعنی سلار، سمسم بابا نا سائم، سلائی بابا ارسل فال، فالودہ بابا یعنی فواد۔ ان دونوں نے کہا تو سب نے کہہ کے لگائے سوائے ان چاروں کے۔ اور حمزہ بابا کا نام؟ افنان کے پوچھنے پر دونوں نے اس کو دیکھا۔ مزہ بابا، دونوں نے شرارتی لہجے میں کہا تو اس نے دانت پیسے۔ اپنے اپنے بابوں کا بھی نام بتا دو، فواد نے چڑھ کر کہا تو وجدان نے کہا لگایا۔ یہ تو وجی اور رفیع بابا ہے، دونوں نے کہا تو سب نے دانت پیسنے پر اتفاق کیا۔ میری چڑیل، وجدان نے علیشا کو دیکھ کر شرارت سے بولا تو دانت پیستے ہی ہلدان کو کمرے میں لے گئی۔ یہ بھی تھوڑا سا تیار ہو جائے، ذرا سوز لے لیں۔ وجدان کی میں نے کہا، اس بات پر سب نے اس کو لعنت دی۔ وہ کہا لگایا، خوشی ان کے چہروں پر واضح تھی۔ آج چھوٹے خان ایک تصویر ہو جائے، ارسل نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، سب نے اسمائل کی۔ جہاں ہم 7 شیر کھڑے ہو جائیں وہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ہم آئیں گے ایک بار پھر دنیا ہلانے، جسٹ ویٹ۔ وجدان نے آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ چلو لالا، وجدان نے مسکرا کر کہا۔ کلک کی آواز کے ساتھ تصویر بنائی گئی، یادگار تصویر۔ دی اینڈ۔ جی جناب، اس کو میں نے پبلش تو نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے ایک ہی گو میں اس کو پبلش کر دیا۔ شروع میں نے اس کو 27ویں قسط کے ساتھ ہی منسوب کرنا تھا، لیکن پھر اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس کا جو سیکنڈ سیزن ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی شروع کریں گے۔ کب کریں گے یہ مجھے نہیں معلوم۔ چلیں جی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ناول کے ساتھ، اور جنہوں نے سکون رقصن کی پہلے سیزن کو پسند کیا ان کا بہت شکریہ۔ تو انتظار کیجیے گا اگلے سیزن کا۔ ملتے ہیں۔